बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मेरे कुछ कमियां हैं या मेरी कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से अब कल की बात ले लें। कल 30 मार्च 2022 था। कल मैंने 3-4 वीडियोस अपलोड की। व्यूज तो उसमें एक एक दो आए हैं, लेकिन क्वेश्चंस सवालात का पलंदा है जो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उनका बारी बारी जवाब देना मैं देने की कोशिश करता हूं। आप कायल हो या ना हो, मेरे मुवक्कफ से तो आप कम से कम वाकिफ हों कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं पाकिस्तान नहीं दुनिया का वाहिद इंसान हूं कि जो महज 4 साल से इसलिए इधर बैठ के जलील हो रहा हूं और मेरा केस अभी भी गो 80% हो गया हुआ है कामयाब, और मुझे तारीख पे भी जाना पड़ता है महीने 2 महीने बाद स्पेन की नेशनलिटी के लिए, कि जो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे, ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है, ये देख लें, इस पे स्पेन की नेशनलिटी लेना चाह रहा हूं। अच्छा, अब 1 बाय 1 सारी चीजों को शुरू हो जाते हैं। फजलुर रहमान साहब से मेरा इख्तलाफ आज का या कल का या पीटीआई गवर्नमेंट के दौरान का नहीं है। फजलुर रहमान की मेरी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ही इस तरह की है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब फार्मूलेशन ही इस तरह की है कि फजलुर रहमान से मेरा पैदाइशी इख्तलाफ है और वो कभी खत्म नहीं होगा। उसकी वजूहात है, जब पाकिस्तान बना तो 2 मकतबा फिक्र थे। पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान बनने के भी है, लेकिन वो बाद में आ जाते हैं। एक थी जमीयत उलमाए हिंद, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियां भी थी, और वो अल्लाह भला करे बहुत ज्यादा मजहबी और इस्लामी कहलाते थे। मस्जिदें उन्होंने संभाली हुई थी, फतवे देना उनका काम था, और मतलब मजहबी उनके शबो रोज थे, मजहबी उनका उड़ना बिछोना था। लेकिन वो पाकिस्तान बनाने के खिलाफ थे। उनके मुकाबले में एक बंदा जो मेरी तरह क्लीन शेव था, मेरी तरह पढ़ा लिखा तो नहीं था, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, वो उसने लॉ बैरिस्टर भी था, वो मतलब बहुत ज्यादा अमीर भी था। काम जब लेना होता है ना किसी ने, अल्लाह ने किसी से, तो वो ऐसे ऐसे बंदे से काम ले लेता है कि बंदे की अकल दंग रह जाती है। वो उसके पाकिस्तान बनाना चाहता था। और जमीयत उलमाए हिंद, ये मत भूलें कि जमीयत उलमाए हिंद वो है, जब शुरू में अंग्रेज ने कब्जा किया था ना, तो इन्होंने सबसे पहला फतवा ये दिया, क्योंकि उनकी रकम उस वक्त आना शुरू हुई थी, ये मनी ऑर्डर के जरिए रकम आना शुरू हुई थी इंग्लैंड से, डाक के जरिए रकम आती थी और वो मतलब साइन करते थे और पैसे ले लेते थे, रसीद दिखाते थे। तो ये इसका फतवा सबसे पहला ये था कि मनी ऑर्डर के जरिए रकम मंगवाना हराम है। तो दूसरा जो सबसे काबिल जिक्र फतवा है, वो अब आपको सुन के लतीफा लगता होगा, वो था कि एक तो बात ये है, मैं दरमियान में करता चलूं, मैं फिलबदई बोलता हूं, मैं बेतरतीब बोलता हूं, लेकिन मेरी बातों में वो इंफॉर्मेशन होती है कि जो दुनिया भर का कोई चैनल आपको नहीं दे रहा होता, सबसे पहले मैं दे रहा होता हूं। और फिर आप के अंदर थोड़ी सी कमी ये है कि आप भूल जाते हैं उन बातों को,
کہ 70 صفحے کا رسالہ لکھ ڈالا انہوں نے. پہلے تو ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی تو اس پہ ان کا فتویٰ آیا کہ یہ ریلوے لائن بنیادی طور پر زمین کو جکڑا جا رہا ہے. اب مذائقہ خیز ہی دیکھیں، زمین کو جکڑا جا رہا ہے اور جکڑ کے اس زمین کو لے کے جائیں گے وہ اپنے ملک انگلینڈ میں. ٹھیک ہے جی، ریلوے لائن بچھ گئی. اس کے بعد کالا انجن چلنا شروع ہوا تو کالے انجن پہ باقاعدہ 70 صفحے کا رسالہ لکھا گیا کہ یہ کالا انجن نہیں، کالا دجال ہے اور اس پر مسلمانوں کی سواری حرام ہے. اب اس طرح کے مذائقہ خیز بہت سارے فتوے ہیں، لیکن 2 فتووں کا ذکر کر دیا. اس طرح کے مذائقہ خیز فتوے دینے والے پاکستان بنانے کے خلاف تھے، اور ایک بظاہر کلین شیو اور مطلب شعبے کا بھی وہ تھا، وہ وکیل تھا، اس نے پاکستان بنانے کا ٹھیکہ لے لیا. اب داڑھیوں والے پاکستان بنانے کے خلاف ہیں، وہ بغیر داڑھی کیا ہے، کلین شیو ہے، وہ مطلب پینٹ شرٹ بھی پہنتا ہے، ٹائی بھی لگاتا ہے، سب کچھ لگاتا ہے، لیکن اس نے پاکستان بنانے کا ٹھیکہ لے لیا. وہ پاکستان بن گیا 7 سال کے عرصے میں. یہ بھی بہت بڑے کویسچنز ہیں، میں ابھی چھوڑتا جا رہا ہوں اس میں، کہ 1940 سے پہلے قرارداد پاکستان جب منظور ہوئی، ایک ملک پاکستانی بنانے کے لیے جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی، مینار پاکستان کے سائے تلے، اس کو منٹو پارک کہتے تھے، اس سے پہلے کون کون سے لوگ شامل تھے جماعت میں اور کون کون سے لوگ اس کے بعد شامل ہوئے، ان میں بھی بہت بڑا فرق ہے، لیکن یہ کسی اور ویڈیو میں صحیح. ان کی مخالفت کے باوجود پاکستان محض 7 سال کے عرصے کے اندر اندر بن گیا. معذرت کے ساتھ میں پچھلے کچھ کم و بیش 27 دن سے سوتا ہوں صرف 2 گھنٹے، اور باقی 22 گھنٹے یا مطلب 21 گھنٹے میں ویڈیوز پہ ہی ہوتا ہوں. لیکن کوئی کام کی ویڈیو ہو، میں بہت پہلے جو پریڈکشن دینی چاہیے تھی، اب میڈیا چینلز کی طرح کاروبار چمکانے کے لیے آج کے لیے رکھنا چاہیے تھا، وہ میں 6 مہینے پہلے دے چکا ہوں، تو اب میں کیا دوں؟ اور 6 مہینے پہلے دینے کا نقصان مجھے کیا ہوتا ہے کہ آپ میری ہر بات بھول جاتے ہیں. بہرحال تو اس لیے فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب، کون نہیں جانتا، کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے جب مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا تھا تو اس پہ ان کا تاریخی فکرہ کون نہیں جانتا کہ ہم نہ پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل تھے اور نہ پاکستان توڑنے کے گناہ میں شامل ہیں. اب یہ بات ذرا ذہن میں بٹھا لیں کہ فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب یہ کہہ رہے ہیں، مفتی محمود صاحب جو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی رہے محض 6 سیٹوں کے چکر میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل تھے اور نہ پاکستان توڑنے کے گناہ میں شامل ہے. توڑنا تو بعد کی بات تھی، بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. بہرحال اس کے بعد آج 31 مارچ 2022 ہے، آج تک کون ایسا بندہ ہے جو 2 کام فضل الرحمان سے کروا کے دکھا دے، میں اس کا مرید بھی ہو جاؤں گا، میں اس کا غلام بھی ہو جاؤں گا، اور میں تا حیات فضل الرحمان کو ہی ووٹ دوں گا، کسی اور کو ووٹ نہیں دوں گا. وہ 2 کام کون سے ہیں؟ وہ جہاد کشمیر کو جہاد مان لیں. ایک کام تو یہ ہے کہ وہ جہاد کشمیر کو جہاد مان لیں. یہ مت بھولیں کہ 12 سال وہ جہاد کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں.
بہرحال، اور دوسرا کام، آج 31 مارچ 2022 ہے، دوسرا کام وہ یہ کریں کہ وہ میڈیا پہ آ کے اعلانیہ طور پر یہ کہہ دیں کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، بھلے لوگوں، وہ پاکستان کے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کو مسلمان ہی نہیں مانتے تھے، وہ ان کو کافر کہتے تھے۔ تو پھر کون سا ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں فضل الرحمان سے آج اتفاق کر لوں کسی بات پہ؟ فضل الرحمان سے لڑائی میری ازل سے تھی اور ابد تک جاری رہے گی۔ یہ کوئی عمران خان کا معاملہ نہیں ہے، عمران خان میرا کوئی چاچے کا پتر نہیں ہے، نہ وہ مجھے پیسے بھیجتا ہے۔ فضل الرحمان سے میرا معاملہ الگ ہے۔ بہرحال یہ ہو گئے فضل الرحمان صاحب۔ پھر دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے نون لیگ۔ کون نہیں جانتا کہ 1990 اور 92 کے درمیان جب انتخابات ہوئے، جب وزیر اعظم تھی بے نظیر بھٹو، بے نظیر بھٹو بھی کوئی فرشتہ نہیں تھی، اس نے بھی ٹھیک ٹھاک کھایا ہے پیسہ۔ بہرحال ان کے فوٹوز، ننگے فوٹوز، مینوفیکچرڈ فوٹوز بنا کے تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پنجاب میں گرائے گئے اور ان کا نام رکھا گیا پنکی۔ اور وہ فوٹو جب دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یہ تو نعوذ باللہ کافر ہے، یہ عورت تو کافر ہے، یہ ننگی پھر رہی ہے کہیں اور پھر کس نے نعرہ لگایا؟ جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ اس بات پہ میں نے روزنامہ تجارت سرگودا میں ایک کالم لکھ ڈالا کہ یہ جو آج پنجاب کے بیٹے بنتے پھر رہے ہیں، یہ کل ضرورت وقت پڑنے پہ کسی اور کے بیٹے بھی بنیں گے۔ تو اس بات پہ میری چترول ہو گئی۔ چترول کس طرح سے ہوئی کہ مجھے ایک بغیر کیس کے مجھے پکڑ لیا گیا اور 3 دن مجھے مارے گئے چھتر، اور 5 چھتر کے بعد انسان کو کچھ نہیں ہوتا، انسان وہ جگہ سن ہو جاتی ہے، اس کے بعد انسان کو کچھ نہیں ہوتا، ہونا ہوتا ہے جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ ایس ایچ او کو ہوتا ہے۔ ایس ایچ او کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو 7واں 8واں چھتر مارا تو یہ مر گیا، تو یہ میرے گھرے پڑ گیا۔ اس لیے 5 چھتر میں نے بھی کھائے اس کالم لکھنے پہ، اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی سیاست میں پیسہ لانے والا نواز شریف تھا۔ اس سے پہلے 100 نہیں 1,00,000 1 کروڑ عیب ہوں گے ذوالفقار علی بھٹو میں کہ اس نے پاکستان کو توڑا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، فلان کیا، یہ کیا، وہ کیا، لیکن وہ پیسے نہیں دیتا تھا کسی کو۔ تو پیسے کی سیاست شروع کی نواز شریف نے۔ قصہ مختصر یہ کہ نواز شریف پنجاب کا بیٹا بنا، پھر اس کے بعد حالات پلٹا کھاتے 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 2021 میں جب بنانا اپنا آیا نا موقع کشمیر کے الیکشن کا، تو وہ یکدم بیٹا بن گیا کشمیر کا۔ اس کو توفیق نہیں ہوئی اتنی بھی پوری زندگی میں کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا بن جائے۔ پہلے وہ پنجاب کا بیٹا بن گیا، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ، پھر اللہ بھلا کرے وہ بن گیا بیٹا کشمیر کا۔ اب دنیا بھی ترقی کر رہی تھی اس کے مقابلے میں، سوشل میڈیا کا دور تھا، ہر ایک کو پتا تھا، تو پھر ان کو جو رزلٹ ملا وہاں پہ وہ آپ کے سامنے ہے۔
اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں زرداری صاحب. اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ نون لیگ کی فہرست بہت طویل ہے، اس پہ کم از کم میں اگر ایک گھنٹے کی ویڈیوز بناؤں تو 5 سے 7 ویڈیوز بنا سکتا ہوں. معاف کیجیے گا، 7 ویڈیوز ایک گھنٹے کی بنا سکتا ہوں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہو، اور یہ ویڈیو بھی اگر دیکھنی ہے تو پوری دیکھیں ورنہ چھوڑ کے چلے جائیں. بہرحال آپ زرداری پہ آ جاتے ہیں. زرداری صاحب ان کے دور میں ڈرون اٹیکس کا زور تھا، بہت زیادہ ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے، اور ہو کدھر رہے تھے؟ شمالی وزیرستان میں، پاکستان میں. اور ادھر دہشت گرد تو واقعی مرتے تھے، دہشت گرد مرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ایک دہشت گرد مرتا تھا، 50-60 معصوم شہری مر جاتے تھے. تو کون نہیں جانتا، جو نہیں جانتا وہ مجھے لکھ کے بھیجے کمنٹ سیکشن میں اس کو جواب دوں گا، باقاعدہ جواب دوں گا کہ اس نے کہا کہ جو عوام کا احتجاج ہے، جس کو انگریزی میں غالباً کولیکٹو ڈیمیج کہتے ہیں، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ جتنے اٹیک کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن ان دونوں کے درمیان میں ایک پھر مچمنا آ گیا، مطلب کلین شیو، اور اسلام سے بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ عروج نوجوانی کا دور پلے بوائے کے طور پہ گزار رہا ہے ادھر، اللہ بھلا کرے، انگلینڈ میں پلے بوائے. لیکن اللہ نے جس سے جو کام لینا ہوتا ہے، اللہ جب بھی دیکھتا ہے وہ انسان کے اعمال کو نہیں دیکھتا، انسان کی دل کو دیکھتا ہے. دل اگر صاف ہے تو سب کچھ ہی ٹھیک ہے، اگر دل صاف نہیں ہے تو پھر آپ کا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. پلے بوائے کا رول کرنے والا جب کرکٹ میں آتا ہے تو کرکٹ میں آ کے وہ مسلسل 10 سال کی محنت کے بعد دنیا کا ناقابل تسخیر کپتان بن جاتا ہے. اور 1947 میں پاکستان بنا، آج 31 مارچ 2022 ہے، آج تک پاکستان نے ایک ورلڈ کپ جیتا ہے، ایک ورلڈ کپ کرکٹ کا، اور وہ جیتایا کس نے؟ عمران خان نے. بہرحال اور اس کے بعد ہم نے جناب یہ ٹھیکہ لیا ہوا تھا کہ آئے روز مغرب جو ہے ہمارے گستاخانہ خاکے چھاپتا تھا، اور ہم آئے روز اپنے پولیس والوں کو گولیاں مارتے تھے، اپنے پولیس والوں کو ڈنڈے مارتے تھے، ان کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے، اور جا کے اسلام آباد میں اپنے لائٹیں، اپنے اشارے، اپنی سڑکیں، سب کچھ تو ہم توڑتے تھے. اپنے خاکے کون بنا رہا ہے؟ مغرب. اور ہم سڑکیں کس کی توڑ رہے ہیں؟ اپنی. ہم اشارے کس کے توڑ رہے ہیں؟ اپنے. اس نے جا کے لوگوں کو سمجھایا، پاکستان میں نہیں سمجھایا، لوگوں کو جا کے سمجھایا کہ یہ اسلامک فوبیا ہے. آپ جب اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ہمارے مسلمانوں کے نزدیک آپ کے نبی سے بہت اونچا ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. آپ اسلام کو دہشت گردی سے مت جوڑیں، آپ اسلام کا مذاق بنانا مت چھوڑ دیں. اور اس کے نتیجے میں نہ صرف اس بات کو مان لیا گیا، بلکہ ایک کارنامہ جو اس ملک میں جس میں بیٹھا ہوں 20% صرف مسلمان ہیں، باقی 80% لوگ، مطلب 60 نہیں تو 40% ہوں گے کرسچین، اور 20% کا مذہب ہی کوئی نہیں ہے، صرف 20% مسلمان ہے، وہ بھی نام کے مسلمان.
ادھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ادھر کم از کم 50 فٹ لمبی 50 فٹ چوڑی سکرین لگا کے ایک کھلے میدان میں کھلے گراؤنڈ میں وہ ویڈیو دکھائی گئی. نہ وہ زبان جانتے ہیں نہ کچھ اور جانتے ہیں، جس میں بار بار عمران خان کا چہرہ دکھایا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ہم نے 15 مارچ کو ہر سال اسلامک فوبیا ڈے منانا ہے. یعنی پاکستان میں ہر سال ہم نے اب 3 عیدیں منانی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مقام جس کو دینا تھا اس کو دے دیا. فضل الرحمان منہ تکتا رہ گیا. اور یہ بات کو میں 1000ویں دفعہ پھر کر رہا ہوں کہ کون نہیں جانتا کہ وکی لیکس کے مطابق فضل الرحمان گیا اس کے پاس، امریکی سفیر کے پاس، اور اس کو کھلے الفاظ میں یہ لفظ بولے کہ مجھے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دو، میں اسرائیل کو تو تسلیم کروں گا ہی کروں گا، اس کے علاوہ بھی جو حکم آپ دیں گے، جو گائیڈ لائن آپ دیں گے اس کے مطابق کام کروں گا. تو آپ مجھے بتائیں، میں پھر خان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے یہ بات کرنے لگا ہوں کیونکہ خان سے مجھے بے پناہ لگاؤ ہے، بے پناہ محبت ہے، صرف اس اسلامک فوبیا ڈے کی وجہ سے کہ اس نے وہ دنیا کا وہ واحد لیڈر ہے جس نے 75 سال میں پہلی دفعہ اقوام متحدہ سے یہ قرارداد منظور کروا لی ہے، اور اسی بات کی اس کو سزا دی جا رہی ہے کہ ہر سال 15 مارچ کو ہم اسلامک فوبیا ڈے منائیں گے، جو ہماری الحمدللہ تیسری عید ہوگی. تو اس مچ بننے نے وہ کارنامہ، اللہ تعالیٰ نے وہ کارنامہ اس سے سرانجام دیا جو اتنے لمبی داڑھیوں والے، جو جہاد کشمیر کو بھی نہیں مانتے، اور مبینہ طور پر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، مبینہ طور پر مفتی محمود صاحب جب مذاکرات کر رہے تھے اس کے ساتھ، بھٹو کے ساتھ، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، تو وہ مذاکرات کے لیے ہر ہفتے جایا کرتے تھے. ادھر ذوالفقار علی بھٹو نے یہ ہدایت کی ہوئی تھی اپنے سیکٹری کو کہ اس کی کوکا کولا میں تھوڑی سی شراب ڈال دیا کرو. وہ ڈالتے تھے، وہ جناب وہ نوش جاں فرماتے تھے اور واپس آ جاتے تھے. ایک دفعہ اس واقعے کا چونکہ ثبوت نہیں ہے اس لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں مبینہ طور پر، لیکن یہ واقعہ سچا ہے. ایک دفعہ وہ شراب ڈالنی اس کوکا کولا میں بھول گیا. اس دن مفتی محمود صاحب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ آج بھٹو صاحب آپ کی کوکا کولا کا مزہ نہیں آیا. تو جو اس کردار کے مولوی ہوں، اس کے باپ کی وفات کے بعد جو اس کا شرمناک طرز عمل تھا نا، وہ میں بعد میں کبھی ڈسکس کر دوں گا. فی الحال میں پاکستان اور ملا ازم پہ بات کر رہا ہوں. تو ایسے بندے کو میں کس طرح سے اپنا لیڈر مان لوں؟ اور کل میں کہہ کے پیشین گوئی کر چکا ہوں، جب پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان جا رہا ہے، کاؤنٹنگ کی دیر ہے، 190 ممبر ہو چکے ہوئے ہیں، 172 کی ضرورت تھی، اور مطلب بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ 200 سے زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں، بعض لوگ کہہ رہے ہیں 180 ہو چکے ہوئے ہیں، 175 سے کم تو کوئی آ ہی نہیں رہا. پاکستان کا پورا میڈیا چھان کے دیکھ لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ 80% چانس اب بھی ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان بن جائے. عمران خان سے مجھے محبت اتنی ہے، اتنی عقیدت ہے اس سے، صرف اس اسلامک فوبیا
کی قرارداد منظور ہونے پہ کہ میں اس کو خان جی کہتا ہوں. وہ میرا مطلب میرا عشق کیا ہے کہ اس کلین شیف، اس ماضی کے مطلب اللہ بھلا کرے پلے بوائے سے اللہ نے کیا کام لینا تھا، اور کام کیوں لینا تھا کہ اس کا دل صاف تھا. دل صاف تھا، اس کے اعمال جو مرضی تھے لیکن اس کا دل صاف تھا. تو اس نے کام وہ لیا جو دنیا میں 75 سال میں کوئی بندہ نہیں کر سکا. اور آج بھی یاد رکھیں، اگر عمران خان کو ایک خراش بھی آئی نا تو اس کی ذمہ دار جو ذمہ دار ہے اس کو 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا. میں اس کو اپنی چینل پہ ڈسکلوز بھی کروں گا اور اس کا بدلہ بھی لوں گا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے عاشق رسول ہونے کا سب سے بڑا ثبوت دے دیا. دنیا بھر کے عاشقان رسول کو ان کے عاشقان رسول کے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں. بہرحال اب کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. اور پھر میں بات کر رہا ہوں کہ میری ویڈیو دیکھنی ہے تو پوری کی پوری دیکھیں اور کمنٹس میں بے لاکھ تبصرے کریں. تو بہرحال اس ویڈیو کا نام میں رکھوں گا علی بابا اور 40 چور. یہ 40 چور ہیں اور اس کے مقابلے میں ایک نیک نیت انسان ہے علی بابا. تو تھم میل میں میرا یہی نمبر نظر آئے گا، میرا نیچے واٹس ایپ نمبر بھی نظر آئے گا. اس پہ مجھے گالیاں دیں لیکن اس ویڈیو کو پورے کا پورا دیکھیے گا. میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. اللہ حافظ.